बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। ये दूसरा वीलॉग है 5 जुलाई का, और बड़ी अहम खबरें मेरे पास अभी आई हैं जो आपके सामने रखनी है। जो नवाज शरीफ मुलाकात पर इमरान खान से रब्ता हुआ, बैकडोर, साफ इनकार खान का कि मुकाबला मैदान में होगा। तहरीक इंसाफ ने हक़ व बातिल के फैसला कुन मरहले की तरफ जाने का फ़ैसला किया। मरकज़ को हदायतनामा भी जारी हुआ और आज एक खान के ख़िलाफ़ नया मोहरा भी लॉन्च किया गया। नून लीग सादा अक्सरियत तो कौमी असम्बली में लेगी, लेकिन इसहाक डार नून लीग के रहनुमाओं का एतराफ़ आ गया कि हमारी सियासत दफन हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में वादी तीरा में भी हज़ारों की तादाद में अवाम सड़कों पर, फौजी ऑपरेशन के खिलाफ रेफरेंडम। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो सऊदी अरब के वज़ीर दिफ़ा डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के आर्मी चीफ के दरमियान रब्ता। अमरीका इसराइल में रजीम चेंज करने पर तैयार। नेतन्याहू की हुकूमत का पहला बड़ा इस्तीफ़ा, और उसके साथ रूस ने डोनाल्ड ट्रंप की मादनी ज़खायर का यूक्रेन में मामला ख़त्म करते हुए बड़े ज़खायर पर कब्ज़ा कर लिया। भारतीय ऑपरेशन सिंदूर की भी राम लैला, और CIA के बड़े अहलकार ने जोरी हथियारों के पाकिस्तान के अमरीकी जनरल के हवाले करने का इंकशाफ जो किया है, उस पर ही बात करें। लेकिन तफसील सबसे पहले मैंने आपको बताया था, पस पर्दा मामला चल रहे हैं। खान को नवाज शरीफ का पैगाम भेजा गया, इमरान खान ने इनकार कर दिया। फेस सेम के लिए नून लीग अब इसहाक डार, मोहसिन नकवी ये कह रहे हैं कि ये असल में हम मिलने ही नहीं जा रहे थे, लेकिन असल मामला खान का इनकार। उसकी वजह देखिए, खान की रिहाई जो है वो निज़ाम, इस 47 के निज़ाम की आपको पता मौत है। अब तहरीक इंसाफ जो मुज़ाहमत की तरफ जा रही है, और जिस तरफ खान की हदायत के मुताबिक वो फॉर्म 47 की जाली निज़ाम को सियासी मुर्दा बनाने के लिए इन्हें कुछ बड़ी कामयाबियाँ हुई हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। उसके लिए ज़ाहिर इन्हें सेटअप को तब्दील करना जो सबसे अहम मामला है, क्योंकि मौजूदा सेटअप में इमरान खान को ये इस तरह रिहा करने पर तैयार नहीं जब तक मुज़ाहमत नहीं होगी। और मुज़ाकरात, मुफ़ाहमत, ट्रक की बत्तियाँ, मंजन चूरन, ये चीज़ें मुज़ाहमत के बाद कामयाब होंगी। नवाज शरीफ को अडयाला जेल जाने से इसीलिए रोका गया। उसमें देखें तो 3 चीज़ें उन्होंने टेस्ट की। एक तो अभी इन्होंने कैप्टन ईमान को सामने ला के बयानियाँ बनाने की कोशिश की, बुरी तरह बैकफायर हुआ। DGSPR के अकाउंट को खोलने की कोशिश की, 2 ट्वीट्स हुई, अवाम का शदीद इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। तीसरा जो उन्होंने पैगामात इमरान खान को भिजवाए, क्योंकि 9-10 की मुहर्रम का आपको पता है इनके पास वक्त था। इन्होंने कहा कि इमरान खान से सियासी मुलाकात किसी तरह की जाए, सियासी लोगों को सामने लाए, लेकिन उसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि इमरान खान समझते हैं कि ये मामला क्या है। नवाज शरीफ को तो ज़ाहिर लूटी दौलत और माफ़ी मांगो का इमरान खान का साफ साफ मुतालबा है। अब चूँकि पाकिस्तान में इस वक्त सिविलियन हुकूमत तो मौजूद नहीं है, और जो अमरीत है इस वक्त उसमें ये शरीफ और जरदारी ख़ानदान उसका बाकायदा हिस्सा है। इमरान खान से ये 9 मई की माफ़ी और मुतालबात और ये सारी कोशिश करते रहे, और जवाब में यहाँ तक पेशकश करते रहे कौमी हुकूमत बनाते हैं, मिड टर्म इलेक्शन लेके जाते हैं, मरी के रेस्ट हाउस में कैद करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की जेलों में डाल, जो आप कहेंगे। लेकिन इमरान खान ने कोई दिलचस्पी उस पर ज़ाहिर नहीं की, क्योंकि इमरान खान ने साफ साफ बताया कि ये इक़्तिदार की जंग नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने की इन्होंने ब्लैकमेलिंग की कोशिश की। खान ने उसे भी कोई खातिर में नहीं लाया कि गिरा दें, बेशक जो मर्ज़ी करें, मैं तो अपने हाथ से 5 सूबों की हुकूमत गिरा चुका हूँ। अब इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में जो फैसल करीम कुंडी की अवामी नेशनल पार्टी और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, अब इन्हें अंदाज़ा हो चुका है कि अभी तक इनके पास वो नंबर्स मौजूद नहीं हैं, वरना ये हुकूमत गिराने की कोशिश ज़रूर करते। फिर इन्हें जो बड़ा नुकसान हुआ वो तहरीक इंसाफ की मौलाना फजल रहमान से जो मुलाकात हुई, उसके बाद हुकूमत गिराने से, वफाक की मदद करने से मौलाना फजल रहमान ने इनकार किया। हालांकि उसमें काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा मामला था। हुकूमत जो है इस वक्त एहतजाजी तहरीक से सख्त डरी हुई है, और तहरीक इंसाफ को जो मौजूदा इन हफ्तों में कुछ कामयाबियाँ मिली, बड़ी कामयाबियाँ। एक तो पंजाब में जो धड़े जोड़ने के लिए अहम काम इन्होंने किया, फिर जो सेंटर में इनकी क़यादत है और पंजाब की क़यादत के दरमियान राब्तों में बहुत बड़ा फुकदान था, वो एक ब्रेक थ्रू आया। खैबर पख्तूनख्वा में जुनैद अकबर और अली अमीन गंडापुर सेम पेज पर आए। फिर वर्कर्स और तंजीमों के दौरान जो रीजनल मशावरती इजलास, रीजनल सदूर को बुला के लॉजिस्टिक्स और इंतज़ामी तैयारियों का एक बड़ा लाए अमल दिया गया कि रीजन, सूबे, तहसील और यूनियन की सतह पर अवाम के साथ रब्ता फिलफोर कायम करें। 11 मुहर्रम के बाद ये तमाम इजलास शुरू होंगे। उसमें MNAs, MPAs, तहसील चेयरमैन, UCs वगैरह सब अपना किरदार अदा करेंगे। और जो तहरीक इंसाफ की जो बड़ी एक और कामयाबी जो बज़ाहिर नज़र आ रहा था मामला ख़राब होगा, लेकिन वो अलीमा खान का इनके साथ सेम पेज पे खान की रिहाई के लिए आना, गंडापुर पर एतमाद करना। और जो सबसे अहम मामला था जिसका ख़तरा था, वो सोशल मीडिया पर एक तफरीक नज़र आ रही थी। तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा, कारकुन, इनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, ये आपको पता है कुछ बिखरे हुए नजर ले। तो भला हो कैप्टन ईमान दुरानी का अवामी इंटरेस्ट सामने आया और DGSPR की पोस्ट आई, तो उसके बाद फिर ये सारे एक पेज पर आ गए। और अब ये क़यादत पर जो हो रहे थे हमले या लोगों पर, वो अब इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की तरफ चले गए। खान का सोशल मीडिया अकाउंट वापस लाने की कोशिश भी नाकाम हुई। वो अकाउंट भी अभी तक हार्ड लाइनर्स के हाथ में है, जो खान के नज़रिए को बिल्कुल उसी तरह आवाम के सामने रखते हैं जिस तरह इमरान खान चाहते हैं। और वही सबसे बड़ा इनके ऊपर दबाव है। इसे लाने की, कमज़ोर करने की बड़ी कोशिश की, वो नाकाम हुई। और तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो अवाम पर एतमाद की एक नई स्ट्रेटजी हिकमत अमली में जो अपने तमाम रहनुमाओं को सामने ला रही है।
تاکہ عوام خود جڑے. اس دفعہ لوگوں کو گھروں سے نکالنے کے لیے کوئی خاص بسیں لانا، کوئی بڑا انتظامات کروانے کی کوشش کم ہوگی. بنسبتاً یہ اپنے تمام رہنماؤں کو سامنے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اعتماد کی فضا بحال ہو. اور اس میں جو اہم مرحلہ تھا وہ تحریک انصاف کی قیادت کو جو عمران خان کے حالیہ بیانات تھے وہ سمجھ آ چکی ہے کہ مفاہمت تب کامیاب ہوگی جب مزاحمت کامیاب ہوگی. پارٹی قیادت یہ تسلیم کرتی ہے کہ ہمیں ہر صورت میں مزاحمت کی طرف جانا ہوگا. اس کے بعد پھر مذاکرات کا معاملہ ہو وہ عمران خان خود کریں گے. پیٹرن ان چیف بننے کے بعد ویسے بھی سارے معاملات عمران خان کے ہاتھ میں ہیں. اب دیکھیں اس وقت کوئی ایک بھی ان کا جو بڑا رہنما پہلے ماضی میں سامنے آتا تھا اب وہ معاملہ نہیں. اب بہت سارے رہنما اسی لیے لائے جا رہے ہیں تاکہ کوئی ایک دو لوگ تو پیچھے رہیں نہ، سارے کے سارے اکٹھے. تو نمبرز گیم بھی تحریک انصاف کی جو عوام کو نکالنے کی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ کتنا ہوگا. یہ حکمت عملی جو عمران خان نے بتائی ہے، جو پلان بنا ہے، فلیش پروٹیسٹ کر کے ٹائم گزاریں گے، دھرنے دیں گے اور کتنا عرصہ تک اس نظام کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ پاکستان کی عوام آپ کو پتہ ہے خان کی رہائی ان کے لیے نمبر 1 ایجنڈا ہے، اور عمران خان کے لیے جو ایجنڈا ہے وہ آئین کی بحالی، قانون کی بالادستی، سیاسی قیدیوں کی رہائی، الیکشن کی طرف صاف شفاف معاملہ. تو تحریک انصاف کی جو مزاحمت ہے اس میں اب یہ جو چلتا ہوا نظام ہے جس کے لیے اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم نے اسے محفوظ کیا ہوا ہے، لیکن اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ ذرا سی اس میں دراڑیں پڑی ہیں، اور ظاہر ہے جب رکاوٹ پڑے تو پھر معاملات انہیں مذاکرات کی طرف وہ منجن شروع ہوتا ہے. پاکستان کے سسٹم میں تو روایت ہے کہ 3.5 سال کے جمہوری نظام کے بعد بڑے سے بڑا ڈکٹیٹر بھی ہو وہ تبدیلی لانے پر مجبور ہوتا ہے. عمران خان کی حکومت دیکھیں، انہوں نے پہلے کس طرح 7 مہینے کے بعد گرانے کی کوشش کی، 3.5 سال کے بعد کامیاب ہوئے. 23 وزیر اعظم پاکستان کے. تو یہ 1-2 دفعہ کا معاملہ نہیں ہے، 23 وزیر اعظم. اب شہباز شریف پر جو دیکھیں اس وقت 3.5 سال کا اس کا وقت تقریباً پورا ہو رہا ہے، اور اسے اسٹیبلشمنٹ ناراض اس وجہ سے نہ تو کوئی انویسٹمنٹ لا سکے، نہ کوئی وہ ایسے پاکستان کے حالات بہتر کر سکے. ہر کام میں آرمی چیف کو خود مداخلت کر کے وہ حکومت چلانی پڑ رہی ہے. شہباز شریف بلا شبہ ایک بہترین لیلا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس لیلے سے اسٹیبلشمنٹ ناراض بھی ہے. اس میں آپ کو بڑی وجہ بتاؤں، یہ کارگل جنگ کے شہداء کے اعزاز میں بہت بڑی تقریب تھی، یہ اس میں نہیں گئے، انہوں نے اجتناب کیا. پی ٹی وی پر اس کو نہیں دکھایا. مریم نواز کارگل جنگ کے شہداء میں وزیر اعلیٰ تھی لیکن نہیں گئی. بلاول زرداری نے 5 جولائی کو آپ کو پتہ ٹویٹ کرنی تھی آج ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی پہ، اور جنرل ضیاء الحق کا نام تک نہیں لکھ سکتے. تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن ان لیلوں سے جو نقصان ہو رہا ہے ملک کو، وہ لندن پلان میں جو طے ہوا تھا کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ مینیج کرے گی اور معیشت کو، دونوں میں ناکام. کیونکہ خان کا نظریہ بھی آپ کے سامنے قائم دائم ہے. صبح دوپہر شام ملاقاتیں روکنے کے باوجود خان کو بجائے سوائے جیل میں رہنے کے علاوہ اور کوئی نقصان نہیں ہے. خان وہی معاملہ نظریہ حسین پہ کہ ہم جنگ میں موجود ہیں ہار جیت کے بغیر، وہ اس میں کامیاب ہے. ان سے معیشت، خارجہ پالیسی، انٹرنیشنل حالات، یہ سب کچھ سیاسی استحکام سب کچھ ان کے ہاتھوں سے تباہ و برباد نظر آ رہا ہے. اور جس طرح ایک پورے سسٹم کے لوازمات ہیں وہ تیار ہے. ایک چنگاری اگر کہیں سے ملتی ہے تو کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ پاکستان جیسے ملک میں آپ کو پتا ہے تمام ماہرین اس پہ راضی ہیں، تمام صحافی متفق ہیں کہ ایک چھوٹا سا واقعہ سارے نظام کو بدلنے کے لیے کافی ہوگا. اب یہ واقعہ پاکستان کے اندر سے ہوگا یا باہر سے ہوگا یہ اب دیکھنا ہوگا، کیونکہ انٹرنیشنل حالات میں آج بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے. سعودی عرب کے جو وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان، ان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلے بڑی اہم گفتگو ہوئی. پھر ایران کے چیف آف جنرل سٹاف جو ہیں میجر جنرل عبدالرحیم موسوی، ان کے ساتھ باقاعدہ طور پہ بات ہوئی. اور اس میں اب اسرائیل اور حماس کے درمیان جو 60 دن کی جنگ بندی کی تجویز تھی وہ اسرائیل تو مکمل متفق ہے. اب غزہ میں جو جاری تنازع ہے اس پہ جو فلسطینی تنظیمیں ہیں وہ بھی ان کی طرف سے رضامندی کا اظہار آ چکا ہے. اور یہ کسی بھی وقت معاملہ جو ہے وہ کشیدگی کم کرنے کے لیے جو سعودی عرب کر رہا ہے ایران کے ساتھ تعلقات کو بھی معمول پہ لانے کے لیے، اس میں یہ اہم ترین آج نئی کامیابی ہوئی. اور دوسری جو بڑی کامیابی بین الاقوامی سطح پہ امریکہ کی حوثیوں کے ساتھ معاہدہ، جنگ بندی کا مکمل اعلان. اب امریکہ اور امریکہ کے جہازوں پر شپنگ پر وہ حوثی حملہ نہیں کریں گے. امریکہ بھی جوابی حملے میں فضائی حملے روکے گا. پچھلے مارچ سے لے کر اب تک 3 مہینوں میں 1000 سے زائد فضائی حملے ہو چکے ہیں، یاد رکھیں. اس کے علاوہ جو اسرائیل پر ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ایئرپورٹس پر بھی انہوں نے حوثیوں نے حملے کیے تھے. تو اب یہ سارا معاملہ وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ ہماری کوئی جنگ بندی نہیں ہے، امریکہ کے ساتھ ہے. اب امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ظاہر ہے اعلان اس کا آیا کہ عالمی طاقت ہے، ہم ایک دھاک بٹانے کے لیے، اپنے وقار کو بحال کرنے کے لیے ہم ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کر چکے ہیں، غزہ میں امن لے کے آ چکے ہیں، تمام عرب دنیا کو جوڑ رہے ہیں، ابراہیم الائنس کا معاہدہ کر رہے ہیں. اور سب سے بڑا جو ڈونلڈ ٹرمپ اپنی کامیابی جوہری ہتھیاروں کو، چاہے وہ دنیا کا کوئی ملک بھی ہو، شمالی کوریا ہو، چین ہو، روس ہو یا پاکستان ہو، کہ جی میں دنیا کی عوام کو محفوظ رکھنا چاہتا ہوں ہر آپریشن سے. یہ پاکستان بھارت کے معاملے پر بھی اب جو انکشافات آ رہے ہیں کہ ڈپٹی آرمی چیف ہے ہندوستان کے جنرل راہل آر سنگھ، اس نے آپریشن سندور کے بارے میں بھی بتایا کہ پاکستان پر جب میزائل حملہ ہوا تو پھر ڈی جی ایم او جو ملٹری آپریشن کے ڈائریکٹر ہے پاکستانی، انہوں نے خود بھارت کو بتایا کہ آپ کے اہم افراد، تنصیبات اور اثاثے نشانے میں انہیں راستے سے ہٹائیں، کیونکہ انہیں پتہ تھا اس کے بعد معاملہ بگڑ جائے اور کسی کنٹرول میں نہیں رہے گا. یہ بات آرمی چیف نے بھی ویسے کی تھی، فیلڈ مارشل نے بھی، کہ 20 کے قریب بھارتی جہاز لاک ہم نے کر لیے تھے لیکن ہمیں گرائے نہیں.
اب جو بھارتی ڈپٹی آرمی چیف کہہ رہا ہے یہ چین کے براہ راست لائیو جو فوٹیجز تھی ساری اسلام آباد پہنچائی جا رہی تھی. 80% ہتھیار دیے جا رہے تھے, ڈرون ترکی کے تھے, اور ہمارے پاس روس کا S-400 نہیں کام آیا. لیکن جوہری ہتھیاروں کے متعلق جو CIA کے ابھی اعلیٰ عہدیدار سابقہ وہ جان کریاکو نے یہ وہ شخص ہے جو امریکہ کی گوانتانامو بے سمیت CIA کی تمام جو بڑے بڑے تشدد کے مرکز تھے, وہ سارا ان کا اسکینڈل تھا بہت بڑا, اس نے لیک کیا تھا, صحافی کو انفارمیشن دی تھی اور 30 مہینے قید بھی کاٹ کے آئے. مطلب اس کے انفارمیشن ٹھیک ٹھاک, وسل بلوور ہے, مطلب اندر کے راز دکھاتا ہے. اب پاکستان کے جو جوہری ہتھیاروں کا کنٹرول پہ اس نے کہا کہ ایک امریکی جرنیل کے حوالے ہیں. یہ ویڈیو اوپن سورس انٹیلیجنس پر اس کے انٹرویو وائرل ہے اس وقت, کہ جوہری حملوں پر اس وقت مکمل طور پر گارنٹی دی گئی پاکستان کی طرف سے کہ کوئی جوہری حملہ نہیں ہوگا, جس کی وجہ سے سیز فائر ہوا. رانا ثناءاللہ کا بیان بھی سوشل میڈیا پہ اور خاص طور پر ہندوستان امریکہ میں چل رہا ہے کہ نور خان ایئر بیس پہ جب حملہ ہوا تو وہ بڑا خطرناک حملہ تھا, ہم سمجھ رہے تھے جوہری مواد بھی اس میں ہوگا. اور یاد رکھیں وہاں اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ صرف 1-2 میل کا فاصلہ ہے, 170 سے زائد جوہری ہتھیار وہاں پہ ہیں. تو یہ جو CIA کا وسل بلوور ہے یہ پہلا بندہ جس نے اتنا بڑا انکشاف کیا. میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ پاکستان اپنے کوئی جوہری ہتھیار کسی امریکی جنرل کے حوالے کرے گا. اب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ دیکھیں پاکستان کے جوہری پروگرام پر امریکہ کا شک شروع سے 2011 ایبٹ آپریشن کے بعد تو وہ جانتے ہیں, پھر سیاسی افراتفری, اسٹیبلشمنٹ, عوام کی کشمکش میں خطرہ لگا رہتا ہے کہ یہ جوہری ہتھیاروں پر کنٹرول کمزور نہ ہو جائے. لیکن شاید کوئی مشترکہ سیکورٹی پروٹوکول بنائے ہوں, کوئی غیر رسمی سمجھوتے کیے ہوں, وہ ہو سکتا ہے. سیفٹی سسٹم و خفیہ مانیٹرنگ امریکہ کو اجازت دی گئی ہے کہ دیکھ لیں ہمارے ہتھیار بالکل محفوظ ہے, غلط ہاتھوں میں نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ظاہر ہے وائٹ ہاؤس میں ملاقات تھی, جو لنچ تھا, اس میں بھی ظاہر ایٹمی ہتھیاروں کا یہی معاملہ پس پردہ کوئی نہ کوئی معاہدہ ضرور ہوا ہوگا جو آئندہ آنے والے مہینوں سالوں میں سامنے آ جائے گا. لیکن بہرحال کھلے عام پاکستان کے جو جوہری ہتھیار ہیں وہ کسی امریکی جنرل کے کنٹرول میں نہیں جا سکتے. انہی ایٹمی ہتھیاروں کی وجہ سے تو آپ کو پتہ ہے اب جنگیں بند کروائی جاتی ہیں. تو امریکہ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے پاکستان کے معاملات میں بڑے اہم کردار ادا کرتا ہے, عرب دنیا کا کردار ہے. کارگل کا آپ کو پتہ ہے آج چونکہ 5 جولائی ہے, جس ٹیبل پر نواز شریف بل کلنٹن کے سامنے اپنی گردن پکڑوا کے ہارا, کیپٹن شیر کو نشان حیدر دیا گیا جو اپنی زندگی کی بازی وہاں لڑتا رہا. اب وہ کیپٹن اطرت عباس, اس کے بھی اہل خانہ کی ویڈیوز منظر عام پہ ہیں کیونکہ لاشیں نہیں اٹھائی جا رہی تھیں, ان لاشوں کو, میتوں کو واپس نہیں لیا جا رہا تھا. ان کی بھارتی فوج کے افسر کا انٹرویو سوشل میڈیا پہ آج بھی چل رہا ہے کہ کیپٹن شیر کی میت کی جیب میں اس نے خط ڈالا کہ دلیر بندہ نشان حیدر دو. مشرف اور بریگیڈیئر باجوہ سے چھوڑ کر بھاگے بے یار و مددگار. تو یہ تو آپ کو پتہ ہے پھر 2-4 دن کی جنگ کے بعد ہیرو بن جاتے ہیں سارے. یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے کتنے زیرو تھے. آپ دیکھیں ایک بڑا کیپٹن شیر, یہ تو چلیں نشان حیدر ہیں, بہت دلیر اور بہادر آدمی تھا. افغان جنگ میں جنرل اختر عبد الرحمان افغانستان کی جنگ میں ہیرو کے طور پہ سامنے آیا کہ جی سوویت جنوں کو اس نے ہرا دیا. بعد میں جب وقت گزرا تو پتہ چلا کہ بچوں کے سوئس بینک نکل آئے, سوئٹزرلینڈ میں اکاؤنٹ نکل آئے, شوگر ملیں نکل آئیں, اور وہ بھی اس وقت جب ISI کا چیف تھا. تو یہ ہیرو سے زیرو بڑی جلدی بنتے ہیں, عہدے لے لیتے ہیں, لیکن یہ وارداتیں اب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے پاکستانیوں کو تو ایک کولیٹرل ڈیمیج سمجھتے ہیں. ڈرون حملوں میں ابھی یہ جو فوجی آپریشن ہوتے رہے وادی تیرہ میں, آج بھی خیبر پختونخوا کی عوام نکلی ہوئی ہے. ان کی آپ پسماندگی دیکھیں, بلوچستان کی پسماندگی دیکھیں, جہاں جہاں آپریشن میں جنگیں لڑیں, لڑنے والے سوئس اکاؤنٹ اور ڈالرز, اور اتنا پیسہ وہاں پہ کہ پاکستان کا سارا قرضہ اتار سکتے ہیں. ہر شہری کو 5-5 لاکھ 24 کروڑ میں بانٹے جا سکتے ہیں, اتنا پیسہ. لیکن یہ ظاہر رجیم چینج اور تباہکاریاں اور بدکاریاں کرتے رہے. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں دیکھیں اس اضافے سے ابھی چینی اور آٹے کی قیمت میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے. جو خان کے دور میں 150 کا پیٹرول 267 کا پہنچ چکا ہے. بجلی 18 سے 53 روپے. آپ صرف 2 منٹ کے لیے بیٹھ کے سوچیں کہ اس خطے میں آپ کے 4 پڑوسی ملک ہیں, ہندوستان, بنگلہ دیش, افغانستان اور ایران. ہندوستان میں بجلی کا یونٹ ذرا چیک کریں کتنے کا, 2 روپے 30 پیسے. پاکستان میں 53, یعنی 2200% پاکستان میں 2200%. یہی بنگلہ دیش میں بھی 2 روپے 25 کا ہے, یعنی 2200%. آپ افغانستان جیسا ملک دیکھیں کہ وہاں 11 روپے 70 پیسے کا یونٹ ہے, پاکستان میں 53 روپے کا, وہ بھی 350% ہم ان سے مہنگی بجلی. ایران جس میں جنگ ہوئی 40 سال پابندیاں لگی, 8 روپے کا وہاں بھی یونٹ ہے, 8 روپے کا, یعنی 500% ہمارا بجلی کا ایک یونٹ ایران سے بھی مہنگا ہے, اور ہماری آمدنی سب سے کم اس وقت. تو ان حالات میں جو مہنگائی کا طوفان, جسے پبلک انٹرسٹ, عوامی مفاد کا اس وقت آپ کو پتہ ہے کیڑا تھا رجیم چینج کرنے کا, آج پاکستان کی مہنگائی دیکھیں بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. روزانہ کی کھانے پینے کی اشیاء دیکھیں, 2/3 آبادی غربت سے نیچے جا چکی ہے. تو پبلک انٹرسٹ میں نوسرباز نوٹنکی باز لاتے رہے. ابھی مریم نواز صاحبہ دیکھ رہے ہیں, محرم کی سبیلوں میں 19 بورڈ ایک جگہ پہ لگے ہوئے تھے, اس کے ایک کیمپ میں 10 لیٹر پانی کا ڈرم رکھا ہوا ہے, اور وہ بھی پتہ نہیں بھیج دیں گے بعد میں. مذہبی لبادہ بظاہر اوڑا ہوا ہے,
اور جہاں پہ بھی امام حسین علیہ السلام کے نام پہ پنجاب میں کسی جگہ گھروں میں بھی نام نہیں لینے دے, چھاپے مار دے. اس وجہ سے میں آپ کو بتاؤں کیا ہے, انہیں خطرہ ہے یزید کے ذکر پر کوئی تحریک نہ اٹھ جائے گی, اوکے واقعی یزیدوں کے خلاف بھی نہ بولنا شروع کر دیں. لیکن یہ ہوگا, دیکھیں کوفہ کے غدار لوگ وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے بعد میں. تو یہ قوم تو خان کی وفادار ہے محبت کرنے میں, انہیں جھٹکا چاہیے جو وقت انہیں دے رہا ہے. اب اس میں دیکھیں اب 11 محرم سے ان کا معاملہ شروع ہوگا, کل 10 محرم ہے, اس کے بعد ظاہر ہے آگے سیاسی ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوگا. اپڈیٹ کرتا رہوں گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.